अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से को आप ज़रूर गौर से देखिएगा। इसमें हो सकता है आपको अंग्रेज़ी का कंटेंट बहुत ज़्यादा नजर आए, लेकिन खबर पाकिस्तान में सबसे अहम है। ICIJ वो तंजीम जिसने पनामा लीक्स का सारा मामला उठाया, उसको जो हेड कर रहे हैं जेरार्ड रायल, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कल कहा है काशिफ अब्बासी के साथ कि द न्यूज़ में छपने वाली ये स्टोरी कि उन्होंने अपोलोजाइज़ किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम गलती से पनामा लीक्स के हवाले से डालने पर उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा कि न्यूज़ की स्टोरी बिल्कुल गलत है। दिलचस्प अमर यह है कि न्यूज़ की स्टोरी में कहीं पर यह कहा ही नहीं गया कि उनकी तंजीम ने अपोलोजाइज़ किया है, और इसके अलावा उनके दो चार और भी बयानात हैं जिनके अंदर बड़े फैक्चुअल एरर हैं। हम जानना ये चाहते हैं कि इतनी बड़ी तंजीम जिसने दुनिया भर के अंदर इतना बड़ा मामला खड़ा कर दिया, जिनका कहने का मकसद ये है कि हम इतने तंदही से काम कर रहे हैं, एक साल में तो गलती की गुंजाइश हो नहीं सकती, वो ऐसी गलती एडिटिंग एरर की वजह से क्यों करेगी जिसके ज़रिए सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं दुनिया भर में दूसरी शख्सियात भी निशाना बन सकती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पनामा लीक्स बड़ी स्टोरी नहीं है, लेकिन क्या इस किस्म की गलतियां सिर्फ अनइंटेंशनल है या इंटेंशनल? हमारे पास हम कोशिश कर रहे हैं और हम उनसे पिछले 24 घंटे से बात कर रहे हैं कि जेरार्ड रायल जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के डायरेक्टर हैं, हमसे राब्ते पर हों, और उन्होंने हमें कमिट किया था कि आज रात पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 8 बजे हमें टेलीफोन पर ज्वाइन करेंगे। सो होपफुली इन अ मिनट ही विल बी जॉइनिंग अस। दानियाल अजीज साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। दानियाल साहब इस कैपेसिटी में हमारे पास नहीं आए जिस कैपेसिटी में अमूमन ये टीवी टॉक शोज में आते हैं। इन्होंने एक लंबा चौड़ा ख़त तहरीर किया इस तंजीम को, जिसके अंदर इन्होंने वो तमाम इनकी नज़र में जो हक़ाइक़ से मुबर्रा चीज़ें थी उनकी निशानदेही की। ये हमें बताएंगे कि क्या वाक़तन ये इस तंजीम को सू कर सकते हैं, सू करने का कोई प्लान है, क्या वाक़तन इस तंजीम ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कुछ ख़त लिखा, और क्या वाक़तन इनको तसल्ली बख्श जवाब इस तंजीम से मिला या नहीं। दानियाल साहब, आपका शुक्रिया। अहमद नूरानी, जिन्होंने पिछले चंद दिनों में और इससे पहले भी बहुत अच्छी स्टोरीज़ की हैं, आज उनकी स्टोरी मस्ट रीड की सूरत में द न्यूज़ में मौजूद है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। जो बेपरखी उड़ाई जा रही है पाकिस्तान भर के अंदर, और बेपरखी उड़ाने के बहुत सारे लोग माहिर हैं, बाकायदा उनको पेमेंट्स जाती हैं, एक अभाम क्रिएट करते हैं। उन्होंने इस स्टोरी के ज़रिए उस बेपरखी उड़ान को ख़त्म करने की कोशिश किया, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी उड़ान होती रहती है। इनके भी हम मशकूर हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अगर हमारे पास वक्त हुआ नाज़रीन तो हम बात करेंगे, हमारे पास जो कानूनी माहिरीन हैं वो हमें बताएंगे कि आने वाले दिनों में क्या वाक़तन इन मामलात की तहकीक करना इतना आसान है जितना कि बतलाया जा रहा है कि छू होगा और मंत्र पढ़ा जाएगा और बाहर की जो पैसे हैं पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे। और फिर अगर वक्त बचा तो हम बात करेंगे एडिटोरियल कमेंट के अंदर कि हुकूमत की तरफ से ये जो इश्तिहारात की कैंपेन चलाई जा रही है, इसका मकसद क्या है और टैक्स पेयर के पैसे को क्यों उड़ाया जा रहा है उन मामलात को जो हुकूमत वैसे कहती है कि निजी नौयत के हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं जरा पूछ लूं कि क्या जेरार्ड साहब हमारे साथ लाइन पर हैं या नहीं है? जी, इज ही ऑन लाइन नाउ? ही इज नॉट। क्या बता रहे हैं हमें? जेरार्ड साहब हमें क्या बता रहे हैं? जेरार्ड साहब के ऑफिस ने हमें टाइम दे के क्या बताया है कि अब वो लाइन पर आने से कासिर है? क्या आप बता सकते हैं? मैं अपने नाज़रीन प्रोड्यूसर से बात कर रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं कि हमने कब से जेरार्ड साहब से पिछले 24 घंटे से उनसे राब्ते में हैं। आखिरी मरतबा कन्वर्सेशन हमारी उनसे कब हुई थी? आप बता रहे थे आधा घंटा पहले हमारी उनसे कन्वर्सेशन हुई थी। और जेरार्ड रायल जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने आधा घंटा पहले हमें क्या कहा था? उन्होंने, आप हमें बता रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर हमें बता रहे हैं कि उन्होंने हमें कंफर्म किया था कि 8 बजे वो आएंगे। और उससे पहले कितनी कंफर्मेशन दे चुके हैं? वो 4 मरतबा कंफर्मेशन दे चुके हैं। ईमेल पे कंफर्मेशन है हमारे पास, फोन पर है और फोन का डाटा निकाला जा सकता है। वी आर होपिंग कि जेरार्ड रायल विल कम टू अस। लेट मी स्टार्ट विद यू अहमद नूरानी। ये जो ये कहा गया कि हमने कोई तस्हीह नहीं की, हकीकत क्या है? उन्होंने क्या चीज अपनी स्टोरी के अंदर, किस चीज की तस्हीह की और किस चीज की नहीं की? स्टार्ट विद यू। जी, बुनियादी तौर पे यह है दरअसल साहब कि जो उनकी स्टोरी थी, दो चीज़ें हैं। एक तो वो डाटा जो वो शेयर किया उन्होंने, और दूसरा उस डाटा की बुनियाद पे जो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी एक लीड स्टोरी बनाई ग्लोबल लीडर्स के हवाले से कि दुनिया के जो लोग हैं
اس کے اندر 2 جگہ پہ جو ٹاپ ہیڈ لائنز تھیں ان کے اندر 2 جگہ پہ سلگز کہتے ہیں اسے ہم اپنی لینگویج میں، کہ اس میں 2 جگہ پہ 2 فقرے تھے جس میں کوئی چلڈرن کا ذکر یا فیملی کا ذکر نہیں تھا، اور بڑا کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ یہ جو ڈیٹا ہے، ابھی وہ ڈیٹا کو بھی ویسے کنفیوز کر رہے ہیں ڈیٹا کے ورڈ کو، کہ یہ جو فائل کا ڈیٹا ہے اس کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان کا نام ہے، اور ایک دوسری جگہ پہ پھر انہوں نے بڑا کیٹیگوریکل میں لکھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ آیت لینڈ کنٹرول آف شور کمپنیز. یہ 2 یہ اگر ہم اسکرین پر دکھا پائیں کہ آئی سی آئی جی کی سٹوری کے اندر کیا لکھا گیا، وہ سلگ جو خبروں کا باعث بنا، جس میں لکھا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان اور پرائم منسٹر آئس لینڈ سعودی کنگ کے ساتھ جی ان کمپنیز کو کنٹرول کرتے ہیں. اس میں براہ راست یہی لفظ لکھے ہیں، اب آپ کے سامنے امیج آ رہا ہے جی. ابھی اس کے بعد پھر دراصل یہ ہوتا ہے کہ سٹوری ہے، اس کی ڈیٹیلز ہیں. اس کے بعد ہمیں صرف اس وقت پتہ لگا کہ جب یہ ابھی سیکوینس میں نہیں جائے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ تو اب پھر انہوں نے اس میں تبدیلی کیا کی؟ یہ تبدیلی انہوں نے یہ کی، ایک تو یہ جو 2 فقرے میں نے ابھی آپ کے سامنے بولے ہیں کہ نام ڈیٹا میں ہے اور وہ کمپنیز کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ دونوں فقرے ایک تو ڈیلیٹ ہو گئے ہیں، وہاں پہ نہیں ہیں اب. ٹھیک. اور دوسری چیز انہوں نے یہ کی کہ ایک جو کوئی ویژوئلائزیشن جس میں کمپنیز کا وہ گراف ایک پیش کرتے ہیں، اس کے نیچے انہوں نے لکھا کہ حسن نواز اور حسین نواز کے حوالے سے جو ویژوئلائزیشن تھی وہ ہم نے اپ ڈیٹ کر دی ہے آن اپریل 21 یہ لکھا ہوا ہے، ابھی تک موجود ہے. اور سب سے اہم چیز جو انہوں نے کی، باقاعدہ جو مین لیڈ سٹوری تھی جس میں 15 گلوبل لیڈرز کا ذکر تھا، ان کی ڈیٹیل تھی، اس سٹوری کے آخر میں انہوں نے باقاعدہ ایک کلیریفیکیشن جاری کی صرف ایک شخص کے بارے میں، پرائم منسٹر آف پاکستان کے بارے میں، کہ ان کے نام کے حوالے سے ہم نے پہلے یہ امپلائی کیا تھا، ہماری سٹوری سے یہ امپلائی ہو رہا تھا کہ یہ کنٹرول کرتے ہیں آف شور کمپنیز کو. یہ ایک ایڈیٹوریل ایرر تھا، یہ لفظ ابھی موجود ہے ایڈیٹوریل ایرر والے ان کی ویب سائٹ پہ کلیریفیکیشن پہ، اور ہم اس چیز کو اب کلیریفائی. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ کیا انہوں نے لفظ کلیریفیکیشن استعمال کیا یا یہ آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو کلیریفیکیشن؟ ان کی ویب سائٹ پہ جو کہ لنک ہم نے آج اپنی دی نیوز کی سٹوری میں دیا بھی ہے، اس کے اوپر جائیں، جو لیڈ سٹوری ہے گلوبل لیڈرز کے حوالے سے، اس کے نیچے باقاعدہ کلیریفیکیشن کی ہیڈنگ ہے اور اس کے آگے کلیریفیکیشن کا ٹیکسٹ ہے. ابھی ادھر رک جائیے. شاہ محمود قریشی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ. دانیال عزیز صاحب کے پاس ذرا پہلے چلتے ہیں. دانیال صاحب، کل کا انٹرویو جو کاشف عباسی کے ساتھ تھا، اور ناظرین ہم آپ کو دوبارہ بتائیں کہ جیرارڈ برائل نے ہمیں بالواسطہ طور پر اپنے جو ان کے مقامی نمائندے ہیں ان کے ذریعے بتایا کہ وہ نیا پاکستان میں بات نہیں کریں گے، باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ انٹرویو سیٹ ہو چکا تھا، کنفرمیشنز ہو چکی تھی، ریکارڈ اس کا موجود ہے. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بات نہیں کریں گے ایٹ دی 11th hour. یہ بڑی خبر بنتی ہے کہ جو تمام تر بات چیت کے ضامن سمجھے جاتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کے ضامن سمجھے جاتے ہیں، آج جب ان سے سوال اٹھانے کا وقت آیا تو وہ عملاً بھاگ گئے. They have left the studio practically. دانیال صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. آپ نے ایک لمبا چوڑا ان کو تحریر بھیجی تھی، اس تحریر کس کو آپ نے ڈائریکٹ کیا تھا، اس کا جواب کیا ہے؟ اس میں جی جو ان کی ویب سائٹ ہے طلعت صاحب، اس کے اوپر انہوں نے ایک ایڈریس دیا ہوا ہے جہاں پر اگر آپ کی کوئی کمپلینٹ ہے یا کوئی مسٹیک ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، تو انہوں نے خود اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا ہوا ہے. وہ کانٹیکٹ ICIJ کے نام سے ہے @ICIJ.org. تو اس کے اوپر میں نے ایک تقریباً 3 صفحوں پہ مشتمل ایک خط بھیجا تھا جس میں تقریباً 17 نکات تھے جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ ان کی اپنی سٹوری اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہی تھی. تو اس کے اوپر جو 11 نکات ہیں جن کے کچھ آپ کو نورانی صاحب نے بتا دیے، اور جو ویژوائلائزیشنز ہیں ان کے اگر آپ کلک کریں تو انہیں پاپ اپ ونڈو آتا ہے، اس میں مزید بہت ساری ڈیٹا تھی. اور انہوں نے اس کا جواب کیا آیا ان کی طرف؟ اس کا جواب کوئی نہیں دیا جی انہوں نے، کسی قسم کا کوئی جواب آپ اور میں حیران ہوا ہوں جی، چونکہ پوری دنیا میں نے ٹریول کیا ہے اور میں انٹرنیشنلی کام بھی کیا ہے، کہ اس کا جو کسی بھی اگر آپ یونیسکو کے یا UN کے یا کوئی بھی انٹرنیشنل جرنلسٹک سٹینڈرڈز آپ دیکھ لیں پریس کلبز کے، اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کمپلینٹ ہے اور آپ اپنی سٹوری میں تردید کریں، جو کہ انہوں نے کی ہے، میرے خیال میں انہوں نے کلیریفیکیشن لفظ غلط ڈالا ہے، کیونکہ انہوں نے ڈیلیٹ جب کرتے ہیں آپ کسی کا نام کہ وہ ڈیٹا میں نہیں ہے تو یہ فیکچول ایرر ہے، یہ کلیریفیکیشن نہیں ہے. شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا میں جاننا چاہوں گا کہ میں PTI کے بہت سارے جو ممبران ہیں، ظاہر ہے آپ ان کی ذمہ داری نہیں لیتے، جو منسلک بھی ہیں میڈیا مینجمنٹ کے ساتھ، ان کے میں ٹویٹس دیکھ رہا ہوں، ان کی میں بیانات دیکھ رہا ہوں، اور وہ بتا یہ رہے ہیں کہ دا نیوز کے اندر جو سٹوری چھپی جو احمد نورانی صاحب نے لکھی، اس کے اندر یہ فاش غلطی کی گئی ہے، یہ کہہ کے کہ ICIJ نے جو ہے اپالوجی کی ہے، جبکہ نورانی صاحب کی سٹوری کے اندر تو
کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ آئی سی آئی جی نے اپالوجی کیا. تو میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ یہ سارا جو سٹینڈ ہے وہ کس بنیاد پر لیا جا رہا ہے؟ طلعت، آئی سی آئی جے بھی ایک بڑا کریڈیبل ادارہ ہے اور آپ کو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں، آپ کی اپنی ایک ساکھ ہے. اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا کیا ہے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں ایشو سامنے آیا ہے، اس ایشو پر پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں بحث چل رہی ہے اور آج پوری قوم متفق ہو چکی ہے کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور ایک امپاورڈ کمیشن بن جائے جو دیکھ لے حقیقت کیا ہے. اگر کسی کا غلط نام آ گیا ہے اس کی تصحیح ہو جائے گی، اگر کوئی بے گناہ ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، اور اگر واقعی کسی نے آف شور کمپنیز کے لیے یہاں سے منی لانڈرنگ کے ذریعے یا اپنے ایسٹ کو کنسیل کیا ہوا ہے وہ بھی قوم کے سامنے آ جائے گا. اب ہم اس چیز پر جو اصل چیز ہے ہمیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے. بالکل شاہ صاحب، میں ایک قطع کلامی ہوتی ہے. میں ذرا ظاہر آپ نے ذکر کیا کریڈیبلٹی کا، اور آپ کی اور ہماری جو ایسوسیشن ہے بطور سیاستدان اور صحافی وہ کافی طویل ہے. فارمرز ایسوسیشن اور پاکستان کے زمانے کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. میں بالکل، اور اس زمانے میں جب بہت سارے لوگ نواز شریف صاحب کی فیملی سے یا زرداری صاحب سے یہ سوال نہیں پوچھتے ہوتے تھے، ہم لوگوں نے ریکارڈ کے اوپر نیوز لائن کے اندر اور دوسرے اخبارات میں یہ سٹوریز لکھی ہیں. ہم تو 1992 93 94 سے یہ سوال اٹھاتے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اس معاملے میں اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ایک ایسی تنظیم جو ایک ملک کے وزیر اعظم کا نام ایڈیٹنگ ایرر سے ایٹریبیوٹ کر کے اپنی سٹوری کے اندر ڈالتی ہے اور اس کے بعد یہ وضاحتیں دیتی ہے کہ اس کے اوپر جو فیکچوئل سٹوری کی گئی وہ غلط ہے، اور پھر ہمارے پروگرام کے اندر آ کے اپنا نقطہ نظر نہیں دیتی. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ایسی تنظیم کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کا نام اس کے اندر ہو، آپ کی نظر میں اس کی ریٹنگز اور اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ دیکھیے، جو کل ان کے ایک صاحب اے آر وائی کے ایک پروگرام جی جیرارڈ رائل، جنہوں نے شاہ صاحب آج آنا تھا اور وہ کمٹ کر کے مکر گئے ہیں، وہ کہنے کہا جی ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی. جی، وہ کل تشریف لائے اور انہوں نے بڑا واضح موقع پیش کیا، میں نے اس کو سنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان کو اصولاً آ جانا چاہیے تھا، تاکہ اگر آپ کے کوئی سوالات تھے تو جواب دے دیتے اور اپنے موقع پر یقیناً وہ قائم رہتے. مجھے بالکل تھوڑا سا تعجب ہو رہا ہے کہ وہ آج کیوں نہیں آئے، ان کو آ جانا چاہیے تھا. اس کے اوپر بھی شاہ صاحب ایک ٹی او آر کے اندر ایک شک ڈال دیں کہ اس کی بھی تحقیقات کرائی جائے. اسٹے ود اس. لیٹ می آسک نورانی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب مطمئن نظر آتے ہیں جیرالڈ صاحب نے جو کل بات کی. میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی بات میں ایڈیٹنگ ایرر وغیرہ کے علاوہ آپ کو کیا بری بات لگی، کہ انہوں نے کیا ایسی بونگی ماری صحافیانہ طور پر جو آپ غیر مطمئن ہیں ان کی بات؟ میں طلعت صاحب ان کی کوئی صحافیانہ بونگی کے اوپر بات بعد میں کروں گا. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم صحافی ہیں، آپ بھی ایک سینئر صحافی ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے ویسے بعض جرنلسٹ کا، ہر ایک کا نہیں، کہ جب آپ نے کسی سے بات پوچھنی ہوتی ہے عمومی طور پہ لوگوں نے پہلے سے ذہن بنایا ہوتا ہے کہ میں نے کیا رپورٹ کرنا ہے، پھر وہ سوال بھی اسی طریقے سے پوچھتے ہیں. جو جواب لیے گئے اور جو کل پہلے ای میل پہ جواب لیے گئے اور پھر جو کل سوال الیکٹرانک میڈیا پہ پوچھے گئے، طلعت صاحب اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ کلیئرلی وہ پہلے امپلائی کر رہا ہے، پوچھنے والا پہلے امپلائی کرتا ہے کہ جی یہاں پہ ایک سٹوری چھپی ہے جس کے اندر یہ اپالوجی کا ذکر ہے، تو کیا آپ نے اپالوجی کر لی ہے؟ ان کو کنفرنٹ ہی اس طریقے سے کیا گیا، ان سے جواب اپنی مرضی کا مانگنے کی کوشش کی گئی. اچھا، اب جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی. جو انہوں نے کل دو باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فردر کلیریفائی کیا ہے. فردر کلیریفائی کس چیز کو کیا ہے؟ وہ بات آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے فقرہ لکھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کنٹرول آف شور کمپنیز. ٹھیک ہے، کلیریفیکیشن میں وہ لکھ رہے ہیں کہ ایڈیٹوریل ایرر ہے. ابھی اس بات کو سمجھنا بالکل ناممکن ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ دونوں باتیں کرتے ہیں کہ جی کلیریفیکیشن تو ہم نے دی ہے لیکن ہم نے مزید کلیریفائی کیا ہے. بتا یہ بنتا تھا یقینی طور پہ جو لوگ ان سے سوال کر رہے تھے کہ چلیں آپ نے مزید کلیریفائی تو کیا، تو کیا یہ فقرہ آپ کی خبر میں لکھا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کنٹرول آف شور کمپنیز، اور کیا یہ فقرہ آپ نے ڈیلیٹ کیا ہے؟ پھر وہ جواب دیتے کہ ہم نے یہ فیکچوئل ان سے سوال نہیں کیا گیا. نجال صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی کریڈیبل آرگنائزیشن ہے، ان کی بات میں وزن ہے. یہ بالکل میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ درست بات ہے. جی اگر کریڈیبل آرگنائزیشن ہوتی تو بجائے یہ ٹویٹ کے ذریعے اور مختلف فیس بک کے ذریعے اور پرائیویٹ اکاؤنٹس کے ذریعے یہ لوگوں کے ای میلز کے جواب دیتے.
اگر انہوں نے میرے خط کے اوپر جو 17 اپریل کو ان کو وصول ہوا ہے اور میرے خط میں لکھے ہوئے جو چیزیں انہوں نے چینج کی ہیں تو اصولی طور پر ان کا بنتا تھا کہ وہ مجھے جواب دیتے پہلے کہ جی یہ آپ نے خط بھیجا تھا، یہ چیزیں ہم نے ریویو کی ہیں اور یہ ہم اس کا تدارک کر رہے ہیں، جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ اس سے میں ڈس ایگری کروں نہ کروں، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا. انہوں نے صرف 2 چینل ہیں جی، ایک ARY ہے اور ایک سما ہے. اس کی وجہ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ صرف ان پہ کیوں آئے اور یہاں نہیں آئے. لیکن دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب، میں کرنا چاہوں گا کہ عرض یہ ہے کہ آرگنائزیشن تو کریڈیبل ہے. اگر ایک جگہ کوئی کمی پیشی ہو گئی تو ان کی پوری ساکھ کو آپ لپیٹ نہیں سکتے. میں نے بھی دیکھا ہے کئی بڑے نامور جرنلسٹ ایک ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بایس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی دھن میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. اب اس سے پوری آرگنائزیشن کو ملیا میٹ مت کیجیے. اب ایک کمیشن اگر بنتا ہے اور اگر QRs پر اتفاق ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں واضح ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. شاہ صاحب اگر میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمارے یہاں پہ تعصب اور جو معلومات سے آری قسم کی آراء ہیں ان کی بھرمار اتنی ہو چکی ہے کہ آج کل نیوٹریلٹی کی بات کرنا عجیب و غریب لگتا ہے. بٹ if I were to ask you، اگر ایڈیٹنگ ایرر کے ذریعے عمران خان صاحب کا نام اس معاملے کے اندر آ جاتا ہے، کسی اور معاملے کے اندر آ جاتا، تو اس تنظیم کے ساتھ کیا کیا جائے؟ I just want to hypothetical سوال ہے، آپ انکار بھی کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفروضے پر مبنی ہے، میں نے جواب نہیں دینا، لیکن میں ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کریڈیبلٹی کی بات نہیں ہے، یہ عام ایرر نہیں ہے، یہ بڑا خاص ایرر ہے اور اس کے اوپر پوری پولیٹیکل کیمپین بلڈ ہوئی ہے. دیکھیے اس کی جا سکتی ہے، اس کی کریکشن شائع کی جا سکتی ہے اور آپ اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں. اور پھر اصل بات تو یہ ہے کہ جب تحقیق ہوگی تو حقائق سامنے آ جائیں گے، اور اگر کوئی من گھڑت ہے اور اگر کوئی جملہ بلا وجہ کیا گیا ہے تو وہ ظاہر ہو جائے گا. دیکھیے ہمیشہ سچ سرفیس کرے گا، تو اس کو کتنا دبائیں گے اور کب تک دبائیں گے یہ ایسا ممکن نہیں ہے. اوکے، لیٹ می گو ٹو تو اگر آپ کو جواب مل جاتا تو اس سے تبدیل کیا ہوتا؟ معاملہ تو بڑا ہے، تحقیق تو ہونی ہے، TOR تو طے ہے، اس کے اوپر نیگوشیٹ بھی کرنا ہے. سو میٹیریلی کیا چیز چینج ہوتی؟ سوال بڑا زبردست ہے. یہ بظاہر تو جی مختلف جو انٹرویوز انہوں نے دیے ہیں، یہ اپنا 2-3 جگہ 4 جگہ انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کی پالیسی کی بات کی ہے. ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ جی آپ کی ویب سائٹ پہ آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے، اور ہم نے دنیا کی مختلف پالیسیز جو ہیں ایسے اداروں کی وہ تعین کی ہیں، اور اس میں جو ریبٹل ہے یا جو کریکشن ہے یا کلیریفیکیشن ہے اس کے طریقہ کار کے مطابق واضح طور پر جس کی جانب سے شکایت آئی ہے اس کو آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، شاہ صاحب ہمارے بھائی لگتے ہیں، یہ وہ شیئر سرٹیفکیٹ ہیں جو آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کے ان کی ویب سائٹ پہ تھے اپریل کی 3 تاریخ کو. ٹھیک ہے جی، یہ ان کی بیوی کا، آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کی بیوی کا شیئر سرٹیفکیٹ ہے جو ان کی ویب سائٹ پہ تھے اپریل کی 3 تاریخ کو. یہ میں نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر میرے پاس اسکرین شاٹس ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے شیئر سرٹیفکیٹ ہے. تو ہم بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب یہ وہاں پر نہیں موجود ہے جب سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، یہ غائب ہو گئے وہاں سے. اور اسی طرح برٹش پرائم منسٹر کے بھی ڈیٹے کو انہوں نے چینج کیا ہے، پاکستانی پرائم منسٹر کے انہوں نے چینج کیا ہے. اور اس میں لیکن دانیال صاحب میں آپ سے قطع کلامی، اگر یہ فیکچول ایررز ٹھیک ہے سٹوریز کے اندر اگر ہم یہ مفروضہ بنا لیں ہو گئے، اگر یہ سارے درست بھی ہو جائیں تو جو وضاحتیں وزیر اعظم پاکستان سے مانگی جا رہی ہیں وہ تو تبدیل نہیں ہوتی نا. ہی ہیز ٹو ایکسپلین. 2 مرتبہ وہ ٹی وی پر آ میں آپ کو کھلے عام اور برملا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب ایک سیکنڈ، میں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب نے جو اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی، پہلے یہ جوڈیشل 1956 کا ایکٹ ہے، اب وہ 1956 کے ایکٹ کو بھی اٹیک کیا جا رہا ہے. میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1956 کا ایکٹ وہ ہے جس میں جو بنگلہ دیش بننے کی انکوائری ہوئی تھی اس ایکٹ کے تحت ہوئی تھی. اتنا معتبر ہے یہ. اور جو کمیشنز بنے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ ذرا زیادہ سنسیٹیو ہے. اور وہ چیف جسٹس کے نیچے خط لکھا کون بھاگ رہا ہے؟ I am in Shahzad Court اور ایک ہزاروں کا مجمع باہر ہے، آپ کی PhDs کری ہے. میں آپ کے پروگرام کی خاطر رکا ہوا ہوں. بتائیے. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ 1956 کا جو انکوائری ایکٹ ہے نا جی،
ہم سمجھتے ہیں وہ کمیشن کو اتنا بااختیار نہیں بناتا جتنا اس کو ہونا چاہیے. اسی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب کو نے قائل کیا تھا اور جو ریگنگ کے خلاف کمیشن بنا تھا انہوں نے تسلیم کیا تھا اور ایک اسپیشل قانون کے تحت انہوں نے ایک کمیشن تشکیل دیا تھا. ہم وہی بات کر رہے ہیں. اب بنے ہیں وہ یک طرفہ بنے ہیں, اس پہ اپوزیشن کو کنسلٹ نہیں کیا گیا. شاہ صاحب آپ سے مکمل بات کر لیتے ہیں تاکہ ہم باقی بات یہاں پر کرتے رہیں, کیونکہ آپ نے ظاہر ہے جلسے کے لیے تو اس سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ کا مطالبہ مانا جائے تو جو سپریم کورٹ کو خط دیا گیا ہے وہ واپس ہوگا, دوبارہ سے میز سجے گا, دوبارہ سے اس کے اوپر بات چیت ہوگی, ٹی او آرز طے ہوں گے اور پھر وہ متفقہ خط, ممکنہ متفقہ خط جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ کو جائے گا. از دیٹ دا پروسیس ناؤ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی چیف جسٹس صاحب نے اس خط کا جواب دینا ہے اور اس پر اپنا ذہن بنانا ہے. وہ پہلی کو تشریف لائیں گے, وہ کیا کہتے ہیں ہمیں پہلے انتظار کرنا ہوگا وہ کیا کہتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اگر اپوزیشن اس کمیشن سے مطمئن نہیں ہوتی, اگر ملک کا بہت بڑا طبقہ, ملک کے وکلاء اور بیشتر اپوزیشن جماعتیں اور ملک کی اکثریت جماعتیں ٹی او آرز پر اتفاق نہیں کرتی تو یہ جو کمیشن ہوگا اٹ ول ناٹ فلائی, یہ نان سٹارٹر ہوگا, اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. ہمیں ڈیڈ لائن چاہیں گے اور جو چیز ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو وہ سڑکوں پہ آ جائے گی. میں نہیں چاہتا, سڑکوں کا آپشن آخری آپشن ہونا چاہیے. شاہ صاحب فی الحال تو آپ جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سڑکوں کا آپشن آخری ہونا چاہیے؟ آپ کے سامنے ہزاروں کے جلسے آپ کہہ رہے ہیں سڑکوں کا آپشن آخری آپشن. غلط, ہم جلسوں میں خطاب کر رہے ہیں, لوگوں کو حقائق بتا رہے ہیں, لوگوں کو پبلک اویئرنس. آج پھر زرداری صاحب پر بھی بات کر دیجیے گا شاہ محمود قریشی صاحب, ذرا لوگوں کو حقائق بتا دیجیے گا آپ سندھ کے اندر موجود ہے. شاہ صاحب یہ بھی بتا دیں لوگوں کو کہ کے پی احتساب کمیشن کو تالے لگے ہوئے ہیں. کس کو تالے لگے ہوئے ہیں؟ کے پی کے احتساب کمیشن کو. بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہولڈ یو بیک. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا تو آخری پھر کیا ہوا تو سپریم کورٹ کے بھیا جی میں سمجھتا ہوں احتساب سپورٹ ہونا چاہیے. کوئی پی ٹی آئی کا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا ہے, کوئی نون لیگ کا ہے, جس نے گاجریں کھائی ہیں اس کو حساب دینا چاہیے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کے اس جملے کی بہت ساری تشریح ہو سکتی ہے لیکن ابھی ہم اس میں نہیں جائیں گے. انجوائے یور ایڈریس ٹو دی جلسہ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. کم بیک انٹو دی اسٹوڈیو. واپس آئیے گا. آپ نے یہ بھی کہا تھا آپ سو کریں گے اس ادارے. جی بالکل, ہم نے ان کو کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی نہ نوٹس ملا نہ کچھ ملا, یہ خواہ ہوائی فائرنگ آپ کر رہے ہیں مقامی طور پر لوگوں کو امپریس کرنے کے. یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں جی 100%. میرے پاس ای میلز ہیں, میں آپ کو تصدیق کروا دیتا ہوں. آپ کمیٹی بنا لیں, آپ سی پی این ایس یا سی پی این ای یا اے پی این ایس کی کمیٹی بنا لیں. آپ جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے آن انفارمیشن, وہاں ہم پریزنٹیشن دے دیتے ہیں. جدھر آپ کے اپوزیشن پارٹیز کی بنا لیں, میں خط اپنا کمپیوٹر ساتھ لے آتا ہوں, آ کے دیکھ لیں, اس کو فرینزک کر لیں کہ کیا اس پہ کس طریق کو بھیجا گیا ہے اور وہ وصول ہوا یا نہیں ہوا. اور آج میں یہ بھی بتاتا چلوں اس کا ریجوائنڈر میں نے ان کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے, اس ساری چیزوں کے بارے میں. لاسٹ ورڈ فرام یو, گو اہیڈ, بتائیے. جو آپ نے آخری سوال کیا وہ بہت اہم تھا, میں اس پہ لازمی کمنٹ کرنا چاہوں گا. جو قریشی صاحب نے ایک بات کی کمیشن والی, میرے خیال میں جو ٹی او آرز ہیں اور اس کے اندر جتنی باتیں بتائی گئی ہیں یا جتنی چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں, میرے خیال میں کمیشن اس کی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی طرف سے جو ڈیمانڈ آ رہی ہے اس میں شاید وہ اس پروسیس کو لمبا نہیں ہونے دینا چاہتے اور کچھ لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں. جو آپ نے پوچھا کہ کیا ان سب چیزوں کے ہونے سے یا جو آئی سی آئی جے نے نام نکالا یا نہیں نکالا یا جو بھی صورتحال ہے, کیا ان کی جو کلیریفیکیشن جو انہوں نے دینی تھی اس سے بچ گئے؟ انہوں نے بالکل کلیریفیکیشن نہیں دی. ایک حد تک ڈیبیٹ گئی ہے اور وہاں پہ آ کے ڈیبیٹ ختم ہو گئی ہے. حسین نواز صاحب کا جو انٹرویو تھا کہ 2006 میں ہم نے یہ کمپنیز لی اور یہ فلیٹس لیے, اس سے پہلے کی باتیں عوام کو نہیں بتائی گئی. آپ کے سامنے میں نے اپریل 12 کو جو سٹوری کی تھی اس میں یو کے گورنمنٹ کے ہم نے ڈاکومنٹس دیے کہ وہ فلیٹس جو تھے وہ سوال ہیں جس کا جواب آنے ان کمپنیز نے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. ان کمپنیز نے 1993 بلال صوفی صاحب کے ساتھ ہے. کیا اتنا ہی آسان معاملہ ہے کہ کمیشن بنے گا اور یہ پیسے واپس آ جائیں گے؟ اسٹے ٹیون فار دیٹ. Two brand new flavors. بین الاقوامی معاملات تو چلتے ہی رہیں گے ناظرین, لیکن اندرونی طور پر ہمیں یہ جاننے کی اشد ضرورت ہے
کہ سیاسی طور پر جو کہا جا رہا ہے کہ ان تمام لوگوں کو پکڑ لیں, ان کے ایسٹس کو آپ واپس لے آئیں, اور صرف نام لینے کی بات ہے اور پاکستان کے اندر سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا, اور 200 بلین مثلا سوئٹزرلینڈ کے بینکس میں کہتے ہیں پڑے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے واپس آ جائیں گے, ان کو پکڑ لیں, ان سے پیسے واپس لے لیں, ایک عمومی بحث ہے. کتنا آسان کام ہے؟ احمد بلال صوفی صاحب جو چیئر پرسن ہے اقوام متحدہ کی تنظیم برائے انسانی حقوق جنیوا, ماہر بین الاقوامی قوانین کے سابق وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں, اور اقوام متحدہ کا جو معاہدہ ہے بدعنوانی سے متعلق, اس کنونشن کو نیگوشیٹ کرنے والے یہ خود ہیں, تو ان کو پتا ہے کہ بین الاقوامی طور پر قوانین کیسے چل رہے ہیں. صوفی صاحب بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اس وقت جو بحث چل رہی ہے کہ جی آپ صرف انویسٹیگیٹ کریں اور بندوں کو آپ پکڑ لیں, وزیر اعظم کی فیملی سے شروع کریں اور پیسہ واپس لیں, یہ اتنا آسان کام ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, اتنا آسان نہیں ہے, بیکاز اگر آپ نے پیسہ باہر سے واپس لانا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو ججمنٹس اپنے ملک میں لینی پڑتی ہیں, کنفسکیشن آرڈرز لینے پڑتے ہیں. ٹھیک, یعنی کہ پہلے آپ کو ہر اکاؤنٹ ہولڈر کو اس کے کرائم سے لنک کرنا پڑے گا, اس پہ کرمنل کیس فائل کرنا پڑے گا, ججمنٹ لیں گے, سپریم کورٹ آف فائنلٹی اٹینڈ کرے گی, اس ججمنٹ کو پھر آپ پاناما میں یا جہاں بھی آف شور اکاؤنٹس ہے وہاں لے کے جائیں گے اور اس ملک سے ریکویسٹ کریں گے اس کی انفورسمنٹ کرے. تو یہ لیکس کے اندر جو معلومات آئی ہیں واجبی سی, وہ لے کے ہم دوسرے ممالک کے پاس نہیں جا سکتے, کہہ نہیں سکتے کہ یہ ذرا ہمارا پیسہ تو واپس کریں؟ نہیں, دیکھیے جو لیکس میں کیا ہوا ہے, لیکس میں ہوئی ہے ایسٹ ٹریسنگ. ٹھیک, جب آپ انٹرنیشنل ایسٹ کو واپس لاتے ہیں اس میں ایسٹ ٹریسنگ ایک عمل ہوتا ہے اور ایک ایسٹ ریپیٹریشن ہوتا ہے. ٹھیک, یہ اثاثوں کا سراغ لگانا, سراغ لگانا, وہ اچھا خاصا کئی سال اس میں لگتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی کمپنیز کو لیئر کیا ہوتا ہے, چھپائے ہوتے ہیں. ایسٹ ٹریسنگ کا عمل ختم ہو گیا, سارا مواد باہر آ گیا, ساری انفارمیشن آ گئی, لوگوں کے دستخط آ گئے, کمپنیز کے نام آ گئے, لوگوں کے نام آ گئے. سو ایسٹ کو ٹریس کرنے کا عمل شارٹ سرکٹ ہو گیا. اب ایسٹ آئیڈینٹیفائی ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ اس ایسٹ کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, یا آپ نے اس بنیاد پر پروسیکیوشن کرنی ہے یا آپ نے اس کو واپس لانا ہے. واپس لانے کے بھی دو طریقے ہیں, ایک پروسیکیوشن کا موڈ ہے کہ آپ کیسز فائل کریں اور پھر اس میں 10 سے 15 سال ایوریج ٹائم ہے کم از کم. دوسرا ہمارا اوسط کا وقت بتا رہے ہیں, یہ بین الاقوامی بین الاقوامی جب بھی آپ کسی بھی ایسٹ کو دوسرے ملک سے لانا چاہیں گے اور لوکل کیس کریں گے تو اس میں 10-15 سال لگ جاتے ہیں. ایک پروسیکیوشن کا رستہ ہے. دوسرا رستہ ہے والنٹری ریپیٹریشن کا, کہ جس کا اکاؤنٹ ہے آپ اسے انسینٹیو دیں کہ یہاں لاؤ, جسٹیفائی کرو, ہم تمہیں کچھ انسینٹیو دیتے ہیں, سی پیک میں انویسٹمنٹ کرو, اکنامک زونز میں انویسٹمنٹ کرو, جو ایران کے ساتھ ہمارے ابھی ٹریڈ بحال ہو رہا ہے اس میں انویسٹمنٹ کرو تو ہم تمہیں اور ریلیف دیں گے. ایک نجی شخص کو یا کمپنی کو آپ کس طرح مجبور کر سکتے ہیں کہ جو اس کے بیان کے مطابق انہوں نے صحیح بزنس میں انویسٹ کیا وہ پیسہ پاکستان واپس لیں, کس طرح؟ لیکن آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا کہ پاکستان سے یہ غیر قانونی طور پر گیا ہے. ایک تو اس کا قانونی بزنس وینچر ہوتا ہے نا, جس کی بیس پہ اپنے پروفٹس کی پاک کر دیتا ہے, وہ اس کا رائٹ ہے. ٹھیک, آپ کی خواہش یہ کہ وہ پیسہ بھی واپس آئے تاکہ پاکستان کے فارن کرنسی ریزروز بڑھیں. ابھی آپ نے ملٹری آپریشن کیا ہے, اس کے گینز کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے تھرو اکنامک اسٹیبلٹی, وہ کرے گا پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ نہیں کر سکتی, گورنمنٹ کا کوئی ادارہ. پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کرے گا. پرائیویٹ سیکٹر کے کون انویسٹرز ہیں؟ یہ لوگ جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ ان کو کیا مجبور کر سکتے ہیں؟ مجبور آپ انہیں انسینٹیو بیس پہ کر سکتے ہیں, یا پروسیکیوشن اگر آپ کریں ظاہر ہے پھر وہ ڈر کر واپس لے آئیں گے, لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ انسینٹیوز آفر کریں کہ آپ اس کو یہاں واپس انویسٹمنٹ کریں. بیکاز میں ایک اور تحریک دے رہا ہوں, گلوبل شکل پر سطح پر ایک اور تحریک سامنے آ رہی ہے جس میں انٹرنیشنلی ایک مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے کہ آف شور جورسڈکشن کو ختم کیا جائے اور یہ پیسہ موو آؤٹ کیا جائے. سو اسی طرح کی بات ہے کہ جس طرح اگر آپ کے گھر کی چھت پر کولر لگاؤ تو جس کمرے کی کھڑکی کھولیں گے ہوا وہاں سے گزرنا شروع ہو جائے گی. سو پاکستان کو اس موقع پر اپنی کھڑکی کھولنی چاہیے اور انسینٹیو بیس فارمولیشن دینی چاہیے تاکہ دنیا کا جو پیسہ ہے وہ بھی پاکستان کی طرف لوگ سوچنے میں مجبور ہو جائیں جب انٹرنیشنل پریشر ان پر پڑے. ایک بڑا مسئلہ اس وقت یہ آ رہا ہے جس کے گرد ہماری سیاست گھوم رہی ہے, وہ یہ کہ یہ جو اثاثے باہر گئے ہیں یہ غیر قانونی اثاثے ہیں, یہ غیر قانونی طور پر گئے ہیں, اس کے اوپر ٹیکس پے نہیں ہوا اور بنیادی طور پر یہ چوری کا پیسہ یہاں سے چوری کر کے لے کے گئے ہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے یہ پیسہ چوری کا ہے, بین الاقوامی جگہ پر کہیں پڑا ہوا ہے, یہ کتنا بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے؟ یہ بھی کافی لمبا چوڑا, بیکاز آپ ہر اکاؤنٹ ہولڈر کو پریزیوم کر رہے ہیں کہ اس نے پروسیڈز آف کرائم سے ہی پیسہ کمایا ہے. ٹھیک, 100% کسی کے لیے ہوگی, کچھ ہوں گے ایسے جن کا تعلق کسی کرائم سے ہوگا, کرپشن کا پیسہ بھی ہو سکتا ہے, ٹیررزم سے بھی لنک ہو سکتا ہے, ڈرگ سے بھی لنک ہو سکتا ہے. اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, انیشل ایڈمنسٹریٹو سکیننگ کرنی ہے. وہ کوئی بھی کمیشن بھی کر سکتا ہے اور کسی اور حوالے سے بھی کیا جا سکتا ہے. جب آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ براڈلی یہ ایک ریپیوٹیڈ بزنس گروپ ہے یا اس کی پرانی ہسٹری ایسی ہے, اچھا ٹیکس پیئر ہے, مگر پیسہ کہیں اور پاک کیا ہوا تھا, اس کا لیگل ٹریٹمنٹ کچھ اور ہوگا. تو یہ قانونی ٹریٹمنٹ کا آپ نے ذکر کیا اور آپ نے کمیشن کا ذکر کیا. وزیر اعظم پاکستان کی فیملی سے پوچھتے ہیں, پی ٹی آئی اور دوسرے اپوزیشن کے لوگ, یہ پیسہ آپ نے کہاں سے بنایا؟
اب وہ اپنی تقریر کر کے ہسٹری بیان کر دیتے ہیں. اب ایک طرف ان کا سوال ہے, ایک طرف ان کا جواب ہے, پھر ادھر سے سوال آیا تھا جہانگیر ترین صاحب آپ بتائیں نا آپ نے پیسہ کہاں سے بنایا, ان کا جواب آ جاتا ہے. یہ پریس کانفرنس کی جنگ چل رہی ہے, اس کو کون طے کرے گا؟ دیکھیے میں اور آپ بتاؤ شہری جائیں کورٹ کے پاس؟ میں اور آپ طے تو نہیں کر سکتے, اس کا کچھ انتظام کیا ہے انہوں نے, بھجوا دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک لیٹر, وہ ٹی او آر ظاہر آپ نے ٹی او آرز آئیں. اب اس پر ہو سکتا ہے سپریم کورٹ خود بھی آبجیکشن انوائٹ کرے. ٹھیک, جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا لیٹس ہیئر دیم, ان کی کیا آبجیکشنز ہیں. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے کافی حد تک ایک بہت بڑا رسک بھی لیا ہے یہ ریکمینڈ کر کے سٹنگ ججز کو, بیکاز ٹی او آر سے سٹنگ جج باؤنڈ نہیں ہے طلعت صاحب. ٹی او آر سے اٹ از اے ریکمینڈیشن فرام دا منسٹری آف لا. دا جج انجوائز پاورز انڈر دا کانسٹیٹیوشن ایز ویل. So while he is acting under the TORs, he can also wear a different hat under the constitution and come to a different conclusion کہ میرے خیال میں میرے پاس یہ... تو ضابطہ کار بھجوا کے حکومت نے ایک ایسا دروازہ کھولا ہے, ایک کھڑکی کھولی ہے جو دروازے میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے اور اس کے گرد پورا نیا محلہ بھی بنا سکتی ہے سپریم کورٹ, کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے. وہ سٹنگ جج کا یہی تھا نا, جو ریٹائرڈ جج اس کے پاس یہ کمپیٹنس نہیں ہے, وہ ایڈمنسٹریٹولی ڈیسائیڈ. سٹنگ جج کے پاس کانسٹیٹیوشن کے نیچے پاس موجود ہیں کہ وہ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں, کوئی بھی وہ دیکھیں اپنے آپ کو سیلف ریسٹرین بھی کر سکتے ہیں. سٹنگ جج کیا کر سکتے ہیں مقامی قوانین کے مطابق اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق؟ طاقت ان کے پاس ہے. دیکھیے معاملے کی تہ تک کیسے پہنچیں گے؟ ہوگا یہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے جس طرح سے یہ معاملہ انفولڈ ہو رہا ہے کہ لیٹ سے جب چیف جسٹس صاحب واپس آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ خود بہتر سمجھیں گے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. بٹ ایک 3-4 آپشنز کیا ہیں لیگل؟ مختلف آپشنز یہ بھی ہو سکتے, جس طرح میں نے کہا وہ انوائٹ کر سکتے ہیں آبجیکشنز. سو پی ٹی آئی اپنی آبجیکشنز لے کر وہاں جا سکتے ہیں. ان ٹی او آرز کے اوپر آبجیکشن کہ جی ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں, ان سے پوچھا جا سکتا ہے آپ کی کیا رویہ, پھر گورنمنٹ سے دوبارہ پوچھا جا سکتا ہے, کیونکہ بہرحال ایک نیشنل ایشو میں تبدیل ہو گیا. بالکل. As a Prime Minister family, this needs to be resolved in some form and shape. ٹھیک, ہم جو بات ابھی پہلے کریں وہ 200 بزنس مینوں کی یا جو اور نام آئیں گے ہم ان کی بات کر رہے ہیں سی پیک کانٹیکس, لیکن ایک پولیٹیکل اس کا اسپیکٹ بھی ہے, اس کو بھی ریزالو ہونا ضروری ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرف جائیں, اور پھر اگر سیاسی طور پر وہ مطمئن نہیں ہوتے تو پھر اٹ ہیز ٹو بی اے پولیٹیکل ڈیسیژن کہ پی ایم ایل این کیا کرتی ہے, پی ٹی آئی کیا کرتی ہے, مل بیٹھ کے وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ذرا اس کو واپس آئے گا بین الاقوامی طور پر کیا ہمیں پاناما کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا پڑے گا اگر یہ معاملہ پاکستان کے اندر چل سکتا ہے, یا وہ تمام جو معیار ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے پروسیکیوشن آپ نے کر لی, ثابت ہو گیا کہ غیر قانونی پیسہ ہے, ملک سے باہر غیر قانونی طور پر گیا ہے, وہاں پر آف شور کمپنیز میں بیٹھا ہوا ہے, ہم سمپلی اس کو بنیاد بنا کے پاناما کے پاس جا سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتائیں؟ پاناما کے پاس تو صرف انفارمیشن ہے نا ان کی لا فرم کے. Can we seek more information from them? Yes, we can. In principle, we can request, send letters. لیکن اگر آپ اس لیٹر کو بھیجیں گے نیب آرڈیننس کے نیچے تو آپ یہ پریزیوم کر رہے ہیں کہ سارا کرپشن کا پیسہ ہے. اگر آپ یو این فار کرپشن اگر آپ ٹیررزم کا فریم ورک یوز کرتے ہیں تو آپ پریزیوم کر رہے ہیں. سو اس سے پہلے کہ آپ خط لکھیں آپ کو تو خود پہلے کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اس خط کو کس قانون کے نیچے آپ نے لکھنا ہے ان ٹرمز آف ایم ایل اے. اس کے برابر یا اس سے بھی زیادہ اہم ٹورڈز دی ویری اینڈ معاملہ یہ ہوگا کہ خط لکھے گا کون؟ آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ معاملہ تھا کہ خط آپ نے لکھ دیا ہے, یہ خط نہیں لکھا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم نے خط لکھ دیا ہے سوئس اتھارٹیز کو, سوئس اتھارٹیز کہتے ہیں ہمارے پاس تو خط پہنچا نہیں ہے. پھر خط کس قسم کا لکھا, بیچ میں لا سیکٹریز تبدیل ہو رہے ہیں, وہ ہماری چونکہ نیشنل میموری تھوڑی سی کم ہے ہم یاد نہیں کرتے ہیں. تو یہ خط لکھنا کس نے ہے؟ حکومت نے لکھنا ہے. دیکھیے یہ جو بھی ادارہ جس پہ بھی پولیٹیکل کنسنسس ہوگا ایونچولی اس کا مینڈیٹ ہونا چاہیے ان پرنسپل ٹو سیک فردر انفارمیشن. Can the court tell the government to write this letter? They can. But this letter is generally not to be written at such a higher level. This letter is a mutual legal assistance. جو بھی انویسٹیگیٹ کرنے والا کوئی بھی شخص ہے وہ اس لیٹر کو ایشو کر سکتا ہے اگر اس کو لیگل فریم ورک کی کلیئرٹی ہو انفارمیشن مانگنے کے لیے. لیکن سب سے پہلے تو وہ جو بھی مدعی ہے یا جو بھی سسپیکٹ ہے اس کا بیان لے گا. اس بیان کی بیسس پر جو انفارمیشن اس کے سامنے آئے گی اس کو پھر وہ لے کے آگے چلے گا کہ اس کی بنیاد پر اس کا تانا بانا سوئٹزرلینڈ سے مل رہا ہے, اس کا تانا اسپین سے مل رہا ہے, پاناما سے مل رہا ہے. اس بیس پر پھر وہ معاملے کو آگے بڑھائے گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قبل از وقت ہے پریزیوم کر لینا سارا کچھ کہ اس وقت تمام پیسہ کرپشن کا ہے یا تمام پیسہ ڈرگ کا ہے, اس کا تعلق ٹیررزم سے ہے. کئی لوگوں کے پروفٹس بھی ہوں گے, آپ نے ان کو بھی پرمٹ کرنا ہے کہ آپ اپنا ورژن دیں اس ویڈیو کے سامنے. ڈٹرمینیشن کرنی ہے. ٹورڈز دی ویری ویری اینڈ دو جملوں کے اندر آپ کے خیال میں تمام تر اچھی نیت کے ساتھ, اچھی قانون سازی کے ساتھ, بہترین ٹی او آرز کے ساتھ یہ معاملہ دنوں میں نپٹے گا, ہفتوں میں نپٹے گا, مہینوں میں نپٹے گا یا سالوں میں؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ پروسیکیوشن کا روٹ لیتے ہیں اس پیسے کو لانے کے لیے تو پھر آپ کو کئی سال لگیں گے. اگر آپ والنٹری ریپیٹریشن کا کوئی لیگل فریم ورک ڈیولپ کرتے ہیں
پھر بھی معاملہ مہینوں میں ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا صوفی صاحب. ناظرین, صوفی صاحب کیا بات سن رہے تھے. معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنی آپ کو پریس کانفرنس کے اندر یا بیانات کے اندر نظر آتا ہے. اس کے اندر دوسرے معاملات ہیں, تہ در تہ ہے, لیکن اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ کے سامنے اب یہ معاملہ ہے. دیکھتے ہیں کہ جج صاحبان اس کے اوپر اپنا کیا ذہن اپلائی کرتے ہیں اور کیا کنکلوڈ کرتے ہیں. ہمارا ایڈیٹوریل کمنٹ باقی ہے. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئے ناظرین, چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف. اہم نقطے کا تعلق حکومت کی طرف سے اشتہارات کی اس کیمپین سے ہے جس نے ہر کسی کو بیفل کر دیا ہے. پریشان ہیں لوگ. ہمارے پروگرامز کے اندر بھی اور اخبارات کے اندر بھی اشتہارات کی بھرمار ہے, اور اشتہارات میں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا نام ICIG نے اپنی ویب سائٹ میں غلطی سے ڈال دیا تھا, اور ان خبروں کی تشہیر کی جا رہی ہے جو خبریں چند دن پہلے اخبارات کے اندر چھپیں. اشتہارات برے نہ ہوتے اگر حکومت کی طرف سے بار بار یہ نہ کہا گیا ہوتا کہ یہ معاملہ تو بنیادی طور پر ایک نجی معاملہ ہے, اور وزیر اعظم پاکستان کے جو بیٹے ہیں اور ان کی جو دختر ہیں وہ ان معاملات کو خود ہی دیکھ لیں گے. اور وزیر اعظم صاحب نے اپنی متعدد تقریر میں اور سٹیٹمنٹس میں اور بیانات میں بار بار اس چیز کی وضاحت کی ہے. تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آیا اشتہارات کی کیمپین کیا وزیر اعظم کی تقاریر سے زیادہ مؤثر ہے, یا وزیر اعظم صاحب کو خود یہ اعتماد نہیں ہے کہ انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچے ہیں اور لوگوں پر اثر انداز ہوئے ہیں, لہٰذا یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم پاکستان کا نام نہیں ہے تو اس کے اوپر اشتہارات چلانے کی ضرورت کیا ہے. امپلیکیشن یہ ہے کہ وزیر اعظم کی خاندان ان کے بچوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ اشتہارات چلائے جا رہے ہیں. اس ملک کے اندر ٹیکس پیئر کے پیسے کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے. اگر حکومت پاکستان کو اتنا ہی شوق ہے کہ اس قسم کے اشتہارات چلائے جائیں تو میرے خیال میں وزیر اعظم پاکستان ان کے خاندان کے پاس بہت پیسے ہیں, اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالیں اور پیسے نکال کر اشتہارات کو فنڈ کریں. جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اس کے اوپر رحم کریں. ان اشتہارات اور اس کیمپین کی کوئی بنیادی وجہ نہیں بنتی. اس قسم کی خدا خوفی جب نہیں ہوتی ٹیکس پیئر کے پیسے کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے, اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ بنیادی طور پر جمہوریت نہیں بادشاہت چلا رہے ہیں. ہماری طرف سے یہی کچھ. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. زندگی نام ہے